गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत ही दिनों बाद डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद जी इस्लामिक दुनिया में बहुत ही बड़े मतलब बहुत बड़ी ऊंची माने जाते हैं और उनके बहुत लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो डेफिनेटली हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो आज का जो टाइटल है, क़यामत की 7 बड़ी निशानियाँ, मतलब क़यामत की जो 7 निशानियां हैं उसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद जी ने जिक्र किया है और बताया है। डेफिनेटली ये प्रिडिक्शन भी करते हैं जो होने वाला है या होगा लास्ट में क़यामत के टाइप पे। इस तरह की वीडियोस पे हमने रिएक्शन किया हुआ है इनकी वीडियो पे, आप लोग ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हो। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। बट आज की जो वीडियो है क़यामत की 7 निशानियां, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर्स ज़ैतून टीवी, बदली ज़ैतून टीवी का अलामात कुबरा का जिक्र, बड़ी अलामतें जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में होंगी। इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता। आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उनका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये क़यामत की। उनमें नंबर 1 क्या है? एक बहुत बड़ा धुआं आएगा, पूरी दुनिया को लपेटेगा। नंबर 2, दज्जाल का ज़हूर होगा जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा। उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे ज़राए पैदावार के। उसकी तरफ भी पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है। कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता हो। ये बीज हमने डेवलप किए हैं। इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी गंदम लेते थे, आज कितनी ले रहे हैं? किस बिना पर? जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसकी बिना पर होना। हाँ, तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ उन इदारों से, मल्टी नेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकते, वो बीज का काम नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो गोश्त खाया जाता है मुर्गे का, तो मुर्गा गोश्त जो है उसमें मुर्गा हो या मुर्गी हो, उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है। उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते। है तो अंडा, देखने को तो अंडा है, लेकिन वो बंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकता। ऐसे ही वो गंदम का बीज लेंगे, नजर आएगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकते। ये होना है, अल्लाह जाने, कदम उठ रहे हैं उधर। फिर ये है कि दाब्बतुल अर्द, ज़मीन से एक हैवान नमूदार होगा, ज़मीन शक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ खर्क आदत है, ये चीज़ें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताब में जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताब में आ रही हैं, सारी समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मुशाहिदा उनका हो रहा है। लेकिन यह है कि दाब्बतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफ़ा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफ़ा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाब्बा वो ज़ाहिर होगा। तो इसीलिए फरमाया है वैज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर ज़मीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। नंबर 4, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क़ आदत। सूरज तो तुलू होता है मशरिक़ से, गुरूब होता है मग़रिब में, लेकिन उस वक्त मामला उल्टा। यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ होगी कुछ समझ में बात आती है, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये मामला जो है पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरिक़ मग़रिब हो जाना, मग़रिब मशरिक़ हो जाना, कोई जाने वाली बात है। इसके बाद है ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, जिसके बारे में आज हमने गुफ्तगू की है। ये नुज़ूल होना है, ये अलामात क़यामत में से हुज़ूर ने बयान फरमाया है, और कुरान मजीद की जो इस्तिलाहात है उसके हवाले से मैं नस्स क़तई जो है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। फिर याजूज माजूज का एक मामला है, ये मैं अभी इस वक्त ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद 2 काम होंगे। यहूदियों का कला कमा ख़त्म, तमाम यहूदी, एक काम तो ये है। और नंबर 2, ईसाइयत का ख़त्म हो जाना। ईसाइयत की नफ़ी कर देंगे, भाई तुम मुझे खुदा का बेटा बनाए बैठे हो, मैं तुम खुदा का बेटा नहीं हूँ, मैं तो उसका बंदा हूँ, रसूल। मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे खुदा का बेटा बनाओ? नंबर 2 ये कि वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी ये तुमने खिंजीर कब से खाना शुरू कर दिया? मैं तो तुमको निकाह इजाज़त देकर गया था, ये तो शरीयत मूसवी में हराम था,
اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی. ہاؤ کم؟ تم نے کیسے آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے. وہ ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے. میں تو ایک مرتبہ یہ 1971 کی بات ہے 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی ایمان لایا ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل حل کریں. آپ بھی جا رہے ہیں. میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے یہاں چند دن ٹھہرے. میں حیران ہوا. ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس. اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا، میں ہوٹل میں ٹھہرایا. اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں، اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور. رومن کیتھولک. اب اکلوتا بیٹا تھا عبد العزیز، اس نے بعد میں رکھا وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا. پھر اس نے نام رکھا عبد العزیز وان کینٹر، پرانا نام بھی برقرار تھا. نہایت خوبصورت. 28 سال کی عمر تھی اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز اے ٹیچر ملازمت کرنے، پیسہ کمانے. وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا ربط ہوا، اسلام کی تعلیمات سامنے آئی، اسلام لے آیا. اب اکلوتا بیٹا ہے اور ماں باپ جو ہے کرسچن کیتھولکس. جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں. تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی، کمپیریٹو اسٹڈی. ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں. چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد ابن حنبل. اور امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث قابل ذخیرہ نہیں بنا تھا. اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن بجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب اور سنت کے خلاف ہو. اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور اس صحیح حدیث کا کی پیروی کرنا. لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو. کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی. اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی. عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم. اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 نہیں آ گئی. تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 لاکھ ہو گیا، 90 کروڑ ہو گیا. مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہے. دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے. جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس آف ہمالیاز. یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے. اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی.
لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا. اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی, عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا. پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا. یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں, وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائیں. جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم, ساری بلیاں ختم, ہر شے وہ جو سانپ کھاتے ہیں, ہر چیز کھاتے ہیں. اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز میں بھی ہوتا ہے, بڑی ڈیلیشیس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ. اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پی جائے ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائیں گے. یہ معجزے سے ہوگا, یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی. ایک بیماری پیدا ہوگی, سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے, وہ ان سب کو کھا جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی 45 برس وہ رہیں گے. اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا, وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے, ان کی اولاد بھی ہوگی, اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ ہیں. تو یہ ہے حالات و واقعات. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے, میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور. میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں. چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے ساتھ, اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں, بخاری مسلم میں نہیں ہیں. اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں. جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں, آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے, اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے. سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر, اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے. اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے, چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے. یہ تو ہے ان کے الفاظ, میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر, ہمارے ملک پر, تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں, صلح صفائی کرائیں, اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے یفلحو فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی, کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی, تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرما دیں. لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے, تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے, اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی, وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟
حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہے، موجود ہے، اب بھی ہے. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کہتے ہو سکتا، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہوں گے. واو، ہم نے بہت دھیان سے سنی ویسے ویڈیو، اور میں تو بالکل کھو گیا تھا. 7 نشانیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، مطلب ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کب انہوں نے کون سی نشانی بتا دی. لیکن ہاں یاجوج، ہاں لیکن یاجوج ماجوج کے بارے میں بولا، اس کی ویڈیو ہم نے کچھ دن پہلے ہی کی ہے، آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو، ویڈیو پہ ہے یاجوج اور ماجوج. ہاں، اور وہ ہر ہلتی چیز کو کھا جائیں گے. یہ والا بھی تو وہ دیوار کے پیچھے بند ہے، تو وہ نہ نکلے تو بہتر ہے. یہ والا تھا. اور انہوں نے سورج کے بارے میں بتایا کہ ادھر جسے ایسے ادھر جدھر سے نکلتا ہے ابھی اور جدھر ڈوبتا ہے الٹا ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہے. لیکن ہاں، آپ ڈیفینیٹلی ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو کہ ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہے. اگر آپ نے دھیان سے سنی ہے ویڈیو، اور کمپلیٹ ضرور دیکھنا ویڈیو کو، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.